वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का एक छोटा सा प्यारा सा बड़ा लवी डवी सा नॉवेल है, मतलब एक लव स्टोरी है बहुत प्यारी सी। मेरे डैड तुसी ग्रेट हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया ही था कि डैड ने मुझे अपनी दुकान पर ज़बरदस्ती बिठाना शुरू कर दिया। मैं पहले तो बोर हो जाता था वहाँ बैठे बैठे। मुझे डैड की तरह सुनार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं रोज अपनी मम्मा से लड़कर दुकान पर बैठने आता था। सच बताऊं, मेरी और डैड की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब वो आकर दुकान पर बैठते तो मैं मुंह बसोरकर आप जानकर स्टूल पर चढ़कर बैठ जाता। लेकिन वो मेरी नाराजगी को खातिर में नहीं लाया करते थे। जब मैंने अपना काम नाराजगी से बनता ना पाया तो घर में ये कहकर हंगामा बर्पा कर दिया कि पहले मुझे कार दिलाओ फिर मैं दुकान पर बैठूंगा। मुझे पता था मेरी जिद बेजा थी। डैड ने जरा भी कान ना धरने थे इस पर इस जिद को आड़ बनाकर 2 दिन की छुट्टी मारने में तो कामयाब हो ही गया था। मेरे डैड मार्केट में सरफिरे दुकानदार मशहूर थे, उनके नाम का सोना बिकता था। पर मैं ये इल्म नहीं रखता था कि आखिर मेरे डैड को सरफिरा कहने की वजह क्या है। लेकिन जब तीसरे दिन नई कार की चाबी डैड ने मुझे पकड़ाई तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। मैं तो सिर्फ दुकान पर बैठने से बच रहा था, पर डैड ने तो कार की चाबी पकड़ाकर सारा प्लान ही चौपट कर डाला था। बड़े भरम से मुझे देखकर कहने लगे, ये तुम्हारी कार की चाबी है। मैंने तुम्हारी एक बात मानी, अब एक तुम मेरी मानो। कल से कॉलेज के बाद सीधा दुकान आओगे और सिर्फ कोचिंग का ब्रेक लोगे दुकान से, वापसी मेरे साथ ही आया करोगे घर। लो जी, डैड ने तो मेरा पूरा प्लान उल्टा कर डाला था। जब पूरे दिन में मसरूफ रहूंगा तो इस कार का मुझे क्या फायदा। डैड ने मानो एक तीर से दो शिकार किए थे। नई कार तो वैसे भी वो बहुत दिनों से लेने की सोच रहे थे, बस उसकी खबर मुझे नहीं थी। अब कार भी आ गई थी और मुझे भी पूरे दिन दुकान पर टंगा डाला था। एक दिन मैं ऐसे ही दुकान पर बैठा था कि एक खूबसूरत सी लड़की सर पर अदब से दुपट्टा ओढ़े, कंधे पर बैग टांगे, मेरी दुकान के सामने थोड़ी देर खड़ी रही। देखने से मालूम हो रहा था कि किसी का इंतजार कर रही है। फिर एक और लड़की आई और वो दोनों मिलकर सामने रोड की जानिब चली गईं। 2 3 दिन तक तो मैं ऐसे ही सिरसरी सा इसे देखता रहा। पर फिर मुझे इश्तियाक हुआ जानने का कि आखिर दोनों जाती कहाँ हैं। क्योंकि वो वक्त कोचिंग का होता था तो मुझे यकीन था कि वो दोनों पढ़ने जा रही होती थी। एक दिन मैं भी कोचिंग का कहकर इन दोनों का पीछा करने चल दिया। मैंने देखा कि वो दोनों एक छोटे से घर के अंदर चली गईं। इस घर पर बोर्ड लगा था कि वहाँ ट्यूशन पढ़ाया जाता है। ओह! तो यहाँ ट्यूशन पढ़ाया जाता है, मैं कहकर ज़ेरे लब मुस्कुराया। फिर जनाब मैंने मम्मा से कहा कि मुझे कोचिंग वाले सर की पढ़ाई समझ नहीं आ रही। मेरा दोस्त एक नए ट्यूशन में लगा है, मुझे वहाँ लगना है। मम्मा पहले तो राज़ी ना हुई, पर मेरी ज़िद्दी मिज़ाजियत के आगे हार मान गईं। मैं इस लड़की के ट्यूशन जा पहुँचा। मैं ट्यूशन में आप जानकर बिल्कुल उसके सामने बैठ जाता। पर ज़ालिम नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। वो मैट्रिक की तालिबा थी, पेपर होने वाले थे उसके। इतना पढ़ती थी कि मेरा तो सिर्फ़ उसे पढ़ता हुआ देखकर सर चकरा जाता था। कुछ ही दिनों में मैंने उसकी सहेली से दोस्ती कर ली और सहेली के ज़रिए उसका सेल नंबर हासिल कर लिया। मैं पहले तो मैसेज और कॉल पर उसे तंग करता रहा, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता था। मैंने फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पर भी उसे तंग करना शुरू किया। जितना वो मुझे इग्नोर करती, इतना मेरा ईगो हर्ट होता। 1 साल गुज़रने को आ रहा था, पर मजाल है उसने नज़र उठाकर भी देखा हो। बस किताबों में मुँह डाले पढ़ती रहती थी। इतनी मेहनत करती थी कि मुझे लगने लगा था कि लोग जो नए पाकिस्तान का कहकर सिर्फ गुफ्तार के गाज़ी बनते हैं, इन्हें किरदार का गाज़ी ये लड़की बनकर दिखाएगी। यकीन माने मुझे अब अपनी पसंद पर शक होने लगा था कि क्या देखकर इस पढ़ाकू के पीछे अपना वक़्त ज़ाया यकीन जाने मुझे अपनी पसंद पर शक होने लगा था कि क्या देखकर इस पढ़ाकू को पीछे अपना वक़्त ज़ाया करने चला आया। एक रात बिस्तर पर लेट बस यही सोचता रहा कि ना कोई बहुत हसीन तरीन शक्ल है, ना ही कोई अमीर बाप की औलाद है, फिर क्यों इतना गुरूर है इसमें? मैंने महसूस नहीं किया कि वो मेरे हर लम्हे का ख़याल बनती जा रही थी, जैसे मैं चाहकर भी ज़हन से निकाल नहीं पाता था। कहते हैं ना, अच्छों की सोबत भी अच्छा बना देती है। इस पढ़ाकू को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने अब पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं सी ग्रेड वाला स्टूडेंट जब ए ग्रेड लाया तो मेरे वालिदैन मारे खुशी के सारे रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटने लगे। अब तो मेरी मम्मा मेरी ट्यूशन टीचर की गर्विदा हो गई थी। इन्हें क्या खबर ये कमाल ट्यूशन वाली टीचर का नहीं, इस नकचड़ी पढ़ाकू का था।
میں نے آپ جان کر اس کے آگے مٹھائی کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا، میرے اے گریڈ لانے کی خوشی میں مسکراتا ہوا اسے دیکھ کر بولا، یہ میٹھا نہیں کھاتی۔ اس نے بس ہلکا سا میری جانب بیزاری والی نظروں سے دیکھا اور واپس نظریں جھکا لی۔ اس کی جگہ اس کی سہیلی نے جواب دیا تھا، سب ٹیوشن کے لڑکے کیک کٹ گیا کہہ کر میرا مذاق اڑانے لگے تھے۔ میرا خون کھول گیا تھا، آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ حد ہے۔ اب تو مانو وہ میری ضد بنتی جا رہی تھی۔ 2 سال گزر گئے اسی طرح۔ ایک دن وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، میں کار میں وہاں سے گزر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی میں نے کار کو بس اسٹاپ کے آگے روک دیا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کار سے اتر کر اپنی کار کا دروازہ اس کے لیے کھول کر مسکراتے ہوئے آفر کی۔ میں لال رنگ کی شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس تھا۔ اب اپنی تعریف اپنے منہ سے کیا کروں، میں اپنے یونی کا نہایت حسین ترین نوجوان تھا۔ 1 2 نہیں، شاید 3 چھوڑیں یا 4۔ یار تعداد میں کیا رکھا ہے، بس اتنا کافی ہے آپ کے علم میں ہونا ہے کہ لڑکیوں سے افیئر بھی چل رہا تھا میرا، پر اس پڑھاکو پر دل و دماغ دونوں اٹکے تھے۔ امان عباسی لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا مت کرو۔ اس نے مجھے دیکھ غصے سے گھورتے ہوئے کہا، تو تمہیں میرا نام پتا ہے؟ میں شوقی سے اسے دیکھ کر بولا، پہلی بار آخر منہ سے کچھ ارشاد ہوا تھا اس پڑھاکو کے۔ وہ میرا جواب سن کر دانت پیستے ہوئے پاؤں پٹک کر جانے لگی تھی، پر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا تماشا بنانے میں۔ بیٹھ جاؤ، ہم ایک دوسرے کو 2 سال سے جانتے ہیں، پھر اتنا ہچکچا کیوں رہی ہو؟ میں نے آپ جان کر زور سے بولا تاکہ لوگ سنیں اور غلط مطلب اخذ کریں۔ وہ غصے سے پلٹ کر آئی اور میرے روبرو آ کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کر کھڑی ہو کر، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب کیا جواب دیتا اس کے سوال کا؟ یہ کہ اس کا اگنور کرنا میرا ایگو ہرٹ کرتا ہے، یا یہ کہ ایک بار گرل فرینڈ بنا کر اس کی اکڑ ختم کرنا چاہتا ہوں؟ اس دن جب وہ واپس آ کر مجھ پر غصے سے بولی تو مجھے ایک بات کا علم ہوا کہ یہ اچھی پاک دامن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ان کی آواز کی گرج ہم جیسے اچھے اچھے لڑکوں کا دل سہما دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے دل اس کی بھرمدار آواز اور انداز سے ذرا سہما تھا، پر میں تھوڑا فلرٹو بنتے ہوئے، اچھی لگتی ہو تم مجھے سمیرا، دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے، پلیز یار۔ ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ وہ غصے سے دھاڑی، یار کا لفظ میرے لیے استعمال مت کرنا، اب اپنا راستہ ناپو۔ اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو بلاؤں، وہ اتنی زور سے بولی کہ آس پاس کے سارے لوگوں نے سن لیا۔ وہاں موجود لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ 4 سال اس پڑھاکو کے پیچھے ٹیوشن میں پڑھتا رہا، ایک بار اچھا گریڈ بننے کے بعد ہر سال صرف اس لیے پڑھتا کہ جو اچھا گریڈ اور خاندان میں عزت بنی ہے وہ قائم رہے۔ ان 4 سالوں میں نے کبھی اپنی جگہ نہیں بدلی، بالکل سمیرا کے سامنے بیٹھتا کہ جیسے ہی کتابوں سے نظر اٹھائے سب سے پہلے میرے خوبصورت چہرے پر اس کی نظر پڑے، کیونکہ ہم زمین پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور پڑھائی کا پریشر اتنا بڑھ گیا تھا۔ 4th ایئر میں آ کر 6 یا 7 گھنٹے لگاتار میں زمین پر پاؤں موڑے بیٹھا رہتا، جس کی وجہ سے اب میرے پاؤں میں درد رہنے لگا تھا۔ گھر والوں نے بہت کہا کہ ٹیوشن چھوڑ دو، پر میں نہیں مانا کیونکہ وہ پڑھاکو صرف مجھے وہیں ملا کرتی تھی۔ میں نے درد سہنا برداشت کر لیا، پر ٹیوشن کی جان نہیں چھوڑی۔ ایک دن میں ٹیوشن پہنچا تو سمیرا کو ٹیچر بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ اس کا رزلٹ کافی خراب آیا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اتنے دنوں میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ بہت پریشان تھی، اس کا پھول جیسا چہرہ مرجھایا ہوا رہنے لگا تھا۔ اس کی سہیلی سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں نے ابھی کچھ ماہ پہلے دوسری شادی کی ہے۔ تھوڑے دن بعد اس کی سہیلی اسے بہت دیر سے پکار رہی تھی، پر وہ نہ جانے کن خیالات میں گم تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، یہ دیکھ میں بہت حیران و پریشان ہوا۔ ایک دن میں اپنا سیل ٹیوشن میں ہی بھول آیا، جب دکان پر پہنچا تو یہ بات یاد آئی۔ او نو، تھکے تھکے انداز سے کہتا ہوا میں واپس ٹیوشن پہنچا۔ وہاں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مجھے سمیرا کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں کیونکہ باہر والے صحن میں کھڑا تھا، میں نے دروازے سے لگ کر ہلکا سا اندر جھانک کر دیکھا۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا یہ جاننے کا کہ آخر معاملہ چل کیا رہا ہے۔ ٹیوشن ٹیچر جن کا نام تحرین تھا، جو نہایت نیک دل خاتون تھی، وہ سمیرا سے پوچھ رہی تھی کہ کیوں وہ اتنا پریشان رہنے لگی ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو میرے ذہن میں ہر وقت رہنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ صرف روتی رہی، لیکن جب مس تحریم نے بہت اصرار کیا تو اس نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اس کی والدہ نے گھروں میں کام کر کے اس کا اور اس کی بڑی بہن کا پیٹ پالا ہے۔
وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی، پر پھر اچانک اس کی ماں نے ایک امیر آدمی سے دوسری شادی کر لی۔ اس آدمی کی بھی وہ دوسری شادی ہے، لیکن اس آدمی نے جو سمیرہ کا دوسرا باپ ہے، اس نے سمیرہ کی والدہ کو ایک الگ گھر لے کر دے دیا ہے، جس میں اب وہ آرام سے رہ رہی ہیں۔ اس کا دوسرا باپ اسے گندی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ایک رات کمرے میں بھی گھس آیا تھا اس کے۔ یہ سن کر تو میرا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک آنسو یقین کرے میرے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ سمیرہ نے مزید بتایا کہ وہ تو اللہ کا کرم ہوا اور اس کی والدہ کمرے میں ٹھیک وقت پر آ گئیں۔ وہ گھٹیا و خبیث آدمی جو میرے نزدیک تو باپ کہلانے کے لائق نہیں، وہ اس کی والدہ کو دیکھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور کہنے لگا کہ دیکھنے آیا تھا کہ سمیرہ بیٹی سوئی ہے یا نہیں۔ اس رات کے بعد سے سمیرہ اپنی بڑی بہن آشمال کے گھر پر ہی رکی ہوئی ہے۔ مس تحریم نے کہا کہ وہ اس کی والدہ سے بات کر لیتی ہیں، لیکن اس نے صاف منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس بڑھاپے میں جا کر تو اس کی ماں کو تھوڑا آرام نصیب ہوا ہے، اپنے نام کی چھت ملی ہے، انہیں اب گھر گھر جا کر لوگوں کے کام نہیں کرنے پڑتے۔ لیکن اس نے صاف منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس بڑھاپے میں جا کر تو اس کی ماں کو تھوڑا آرام نصیب ہوا ہے، اپنے نام کی چھت ملی ہے، انہیں اب گھر گھر جا کر لوگوں کے کام نہیں کرنے پڑتے۔ وہ جانتی ہے اس کی والدہ اس کی عزت کی خاطر اپنے دوسرے شوہر کو چھوڑ دیں گی، پھر وہ بیچاری دوبارہ میرا اور میری شادی شدہ بہن آشمال کی خاطر کام کرنا شروع کریں گی، جبکہ اب ان کی بوڑھی ہڈیوں سے کام نہیں ہوتا۔ آشمال کا شوہر ہر 2 دن بعد پیسے لینے اسے امی کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ خود تو کچھ کماتا نہیں، اوپر سے طلاق کی دھمکی الگ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس دن سمیرہ کی باتیں سن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں اس کی جس اکڑ کو ہر لمحہ توڑنے کی جستجو میں رہا، وہ تو اس کی عزت تھی، جسے بچانے کی خاطر وہ بیچاری بے گھر پھر رہی ہے آج۔ مجھے احساس ہوا میں کتنا غلط تھا، مجھے آج اپنا آپ بہت گندا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں اس کے باپ جیسا ہی ہوں، اور یہ احساس ملامت مجھے پاگل کر رہا تھا۔ مس تحریم اسے مسلسل دلاسا دے رہی تھی کہ اللہ پر یقین رکھو، وہ ایک اچھی اور پاک دامن لڑکی ہے، خدا اسے ضرور بچا لے گا۔ میں اپنا سیل لیے بغیر ہی گھر آ گیا۔ آج تو دل کی دنیا ہی بدلی معلوم ہوتی تھی، حلق سے پانی تک نہیں اتر رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو اس پڑھاکو کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ آج سمجھ آیا تھا کہ وہ اتنی محنت کیوں کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں اپنے گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن میں صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ جب میرے دل کو کہیں سکون نہ ملا تو مجھ جیسا گنہگار شخص جو صرف جمعہ جمعہ مسجد کی شکل دیکھتا تھا، وہ بھی اپنے ڈیڈ کے خوف سے، وہ آج جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ میرے دل میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بس اس احساس ملامت ضمیر سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے ان 4 سالوں میں سمیرہ کو بہت تنگ کیا تھا۔ دعا مانگی تو دل میں خود بخود خیال آیا کہ میں اسے بچا سکتا ہوں، کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں اور اپنے گھر لا کر اس کی عزت کا محافظ بن جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل نے پکا عزم کر لیا کہ ہاں، میں اس کی عزت کا محافظ بنوں گا۔ میں جانتا تھا میرا یہ فیصلہ بہت زیادہ مخالفت کا سامنے کرنے والا ہے، پر میں نے ٹھان لی۔ ضدی مزاجیت تو 4 سال سے اب میری دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب مزید اپنی ضدی مزاجیت کا کیا قصیدہ سناؤں آپ کو۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی۔ مما کا مارے غصے کے پارا اتنا ہائی تھا کہ گمان ہو رہا تھا کہ منہ اور آنکھیں مجھ پر آگ برسا رہی ہیں۔ سچ کہوں تو 1-2 لمحوں کے لیے تو سہم بھی گیا تھا میں۔ مما، ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری؟ ابھی تو تم خود پڑھ رہے ہو، یہ کوئی شادی کی عمر ہے تمہاری؟ اس لڑکی نے چالاکی سے پھنسا لیا میرے بیٹے کو۔ یہ غریب گھر کی لڑکیاں ہوتی ہی چالاک ہیں۔ میرا معصوم بچہ اپنے جال میں پھنسا لیا، اوپر سے اس کی ماں کی دوسری شادی ہوئی ہے۔ تمہیں پوری دنیا میں یہی لڑکی ملی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملے ہر وقت کا تکیہ کلام بن گئے تھے میری مما کا۔ میں جب بات کرتا، سخت مخالفت میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی ان کی جانب سے، پر میرے ڈیڈ خاموش تھے، ایک لفظ نہیں کہا تھا ابھی تک انہوں نے مجھ سے۔ ویسے مما ہم دونوں کو بولنے کا موقع دیتی بھی نہیں تھی، جو بات ہے۔ چلو جی، میرا پہلا مرحلہ فل ناکام۔ دوسرا مرحلہ تھا سمیرہ سے شادی کی بات کرنا، اور میرے نزدیک یہ ڈبل ناکام ہونے والا تھا، اور وہ مجھ جیسے فلرٹو سے شادی کرے ناممکن۔ پر امان عباسی نام تھا میرا، جو ایک لڑکی کی اکڑ ختم کرنے کے لیے 4 سال لگا سکتا تھا۔
وہ محافظ بننے کے لیے کتنی لگا سکتا ہے؟ میں نے اپنی پھپھو سے بات کی، پھر اپنی خالہ سے بات کی کہ مما کا ذہن بنائے، پر معاملہ میرے بجائے میرے حق میں آنے کے مزید مخالف سمت میں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام کیا، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک سمجھے، سمیرا کو شادی کا پیغام بھیجا، اس کی سہیلی کے ذریعے۔ مجھے ہاں کی 100% میں سے 20% نہیں، شاید یہ بھی زیادہ ہی بول رہا ہوں، صرف 5% کی امید تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ جواب نہ ہی آئے گا۔ میں تو اتوار والے دن ٹیوشن گیا، مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے مس تحریم سے۔ وہاں آج پھر سمیرا کو خود سے پہلے پایا، اس کی سینڈل باہر صحن میں رکھی دیکھ لی تھی میں نے۔ میں خاموشی سے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر وہ چھٹی والے دن آئی ہے تو ضرور کسی کام سے آئی ہوگی۔ اچانک سے اس کے رونے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے ہلکا سا اندر جھانک کر دیکھا، وہ بہت تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اب اس کی بہن آشمال کا شوہر اسے گھر میں رہنے نہیں دے رہا۔ دونوں میاں بیوی میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بہنوئی نے اس کی والدہ کو فون کر کے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس کی والدہ اسے گھر پر واپس بلا رہی ہیں، لیکن اسے اپنی عزت کے پامال ہونے کا خوف لاحق ہے۔ اس نے اپنے دوسرے باپ کی آنکھوں میں ہوس دیکھی ہے، وہ وہاں کسی صورت نہیں جانا چاہتی۔ اس نے اپنی بہن کو یہ بات بتا دی ہے، لیکن وہ بیچاری بھی اپنے شوہر سے کتنا لڑے، اس کا شوہر بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس سمیرا کا اپنی عزت کے لیے روتا ہوا وجود میرے دل میں اتر گیا۔ وہ بہت اچھی اور پاکیزہ لڑکی تھی، میں اس کے قابل نہیں تھا، اس بات سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن جیسے حالات تھے میں صرف شادی کر کے ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی جو مجھے منہ نہ لگائے شادی خاک کرے گی؟ میں کھانا کھا رہا تھا کہ میرے سیل پر میسج آیا۔ میں نام پڑھ کر آنکھیں مسلنے لگا کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں دیکھ رہا، پر نہیں، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، واقعی سمیرا کا میسج آیا تھا مجھے۔ میں نے جلدی سے میسج پڑھا اور اس کا جواب پڑھ میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے اپنے پڑھے پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی بار وہ میسج پڑھا، صرف اس خیال سے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہا۔ میں بے یقینی سے بار 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 پڑھتا رہا، جبکہ اس نے زیادہ لمبا چوڑا میسج نہیں بھیجا تھا۔ میسج میں تو فقط اتنا لکھا تھا، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ سمیرا کا اپروور ملنے کے بعد تو میں نے ہنگامہ مچا دیا گھر میں، اور مما وہی اپنے پرانے تکیے کلام دہراتی رہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مان جائیں، پر ہر کوشش میں ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا مجھے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، نہ ہی میں اپنے گھر والوں کو اصل مسئلہ بیان کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ کر دیتا تو میں اپنی مما کے نیچر سے واقف ہوں، پھر تو وہ اڑ جاتی، پر شادی نہ ہونے دیتی، یہ کہہ کر کہ ہاں دنیا کی ساری لڑکیوں کی عزت بچانے کا ذمہ تم نے ہی تو لے رکھا ہے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے بھاگ کر شادی کے۔ میں نے سمیرا سے میسج پر پوچھا کہ بھاگ کر شادی کرو گی مجھ سے، کیونکہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے۔ اس کا جواب ہاں آیا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ حیرانی اس بات کی کہ مجھ جیسے فلرٹو لڑکے پر اتنا اعتبار کیسے کر رہی ہے، کیسے اتنی جلدی یقین کر لیا اس نے مجھ پر۔ میں نے اس رات ہی اپنی مما کا الماری سے آدھا زیور اور اچھا خاصا کیش بیگ میں بھر لیا۔ میں بائک لے کر سمیرا کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ آدھی رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آشمال سمیرا کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ بھاگ کر شادی کے لیے آشمال نے ہی راضی کیا تھا سمیرا کو۔ وہ اپنے شوہر سے چھپ کر اسے بھاگنے میں مدد کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے بڑے دھیمے سے سمیرا کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میں نے بس اثبات میں سر ہلا دیا تو وہ ہلکے سے دروازہ بند کر کے چلے گئی۔ سمیرا بس میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ جلدی بیٹھو، اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے۔ وہ دبی آواز میں اسے دیکھ جلدی مچاتے ہوئے گویا ہوا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں امان عباسی، اس نے بھرم سے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے تنبیہ کیا۔ میری خوف کے مارے جان نکل رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور میرے ڈیڈ کو اس کی خبر نہ پہنچ جائے، اور جس کے لیے میں اتنا بڑا خطرہ موڑ لے رہا ہوں وہ مجھے آنکھیں دکھا کر تنبیہ کر رہی تھی۔ مطلب حد ہے یار، پڑھاکو، یہ لیکچر بعد کے لیے بچا لو، ابھی گاڑی میں بیٹھو۔ میں اس کی بات کا جواب ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے جنجلا کر دے رہا تھا۔ تم مجھے نکاح کرنے ہی لے جا رہے ہو نا؟
وہ میری آنکھوں میں پرامید نظروں سے جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ لکھ کر دوں کیا؟ میں اس کے سوال پر اس کا خوف بھانپ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا بھی اعتبار نہ تھا، لیکن میں نے جواب پھر بھی لاپرواہی سے دیا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر بعد جب نکاح ہو جائے گا تو اسے خود ہی یقین آ جائے گا۔ میں نے ایک دوست سے کہہ رکھا تھا کہ مولوی صاحب کا اور 2 گواہوں کا انتظام کر کے رکھے اپنے گھر پر۔ آج رات نکاح کے بعد میں سمیرا کو لے کر اسی کے گھر رکنے والا تھا۔ جب سمیرا میرے ساتھ پہلی بار بائک پر بیٹھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ اور لڑکیوں کی طرح مجھ سے چپکنا تو دور، مجھے پکڑنے تک کو تیار نہ تھی۔ میں نے 2-3 بار کہا بھی کہ مجھے پکڑ لو، گر ور مت جانا، مگر وہ بائک کا پیچھے کا اسٹینڈ پکڑ کر بیٹھی رہی۔ اس کی یہی ادا تو اسے اور لڑکیوں سے مختلف بناتی تھی، جس کے سبب میرا دل اس پر 4 سال سے اٹکا تھا۔ لیکن مجھے سمیرا نے یہ سبق سکھا دیا تھا، جو لڑکی آپ سے سیدھے منہ بات نہ کر رہی ہو، وہ اپنی اکڑ نہیں، اپنی شرافت و پاکیزگی دکھا رہی ہوتی ہے آپ کو۔ کبھی کبھار مجھ جیسے لڑکے لڑکی کی اکڑ ختم کرنے کے چکر میں لڑکی کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ آسان الفاظ میں مفہمانہ بات کی ہے میں نے، مجھے امید ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ میں سمیرا کو لے کر جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو میں گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے ڈیڈ کو سامنے کھڑا دیکھ سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ مجھے لگا اب تو میں گیا۔ خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹے تھے، میرے ہاتھ سے بیگ خود بخود زمین پر گر گیا تھا۔ وہ قریب چلتے ہوئے آئے تو میری سانس رک گئی۔ مجھے لگا 3-4 تھپڑ منہ ہی منہ پر ماریں گے صرف، اور اگر لاتے گھسے ماری تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ڈیڈ سے کبھی مار کھانے کا تجربہ نہیں تھا میرا۔ فی الحال ان کو قریب آتا دیکھ میری حالت پتلی ہو گئی تھی۔ کار کی چابی تو تم گھر ہی پر بھول آئے تھے، ڈیڈ نے اتنے پیار سے میرے ہاتھ میں کار کی چابی پکڑاتے ہوئے کہا کہ میں بری طرح چونکا۔ ان کا یہ عمل میری سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے پھر مجھے دیکھ کر کہا، اپنی ہونے والی دلہن سے نہیں ملواؤ گے؟ ان کی بات سن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھا تو میں آخر بچہ ہی، اگر سمیرا کی عزت کا سوال نہ ہوتا تو میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ انہوں نے سمیرا کے سر پر بڑی محبت و شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، اس الو کے پٹھے کا ڈیڈ ہوں میں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو یقین مانے مجھے لگا میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دوں گا۔ بڑی مشکل سے خود کے جذبات پر قابو پایا میں نے۔ بیٹا تم چاہو تو ابھی نکاح کر لو، میں خود یہاں بیٹھ کر گواہ بن جاؤں گا، اگر آج کی جگہ 1 ہفتے رک جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں بارات تمہارے گھر لا کر عزت سے تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا لوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، پر فیصلہ کرتے وقت صرف تم اپنا مت سوچنا، اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا کہ اگر کل کو تمہاری بیٹی ہوتی ہے تو معاشرہ اسے بھاگی ہوئی لڑکی کی بیٹی بلائے گا۔ جب اس کی شادی کی عمر ہوگی تو لوگ تمہارے کیے غلط فیصلے کی سزا تمہاری بیٹی کو دیں گے۔ یقین مانو اپنا دکھ تو انسان پھر سہ لیتا ہے، اپنی اولاد کا نہیں سہ پاتا۔ مجھ پر یقین کرو میری بیٹی، میں تمہارے اس فیصلے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میری نظر میں برادری سے باہر نکاح کرنے میں کوئی قباحت و بری بات نہیں۔ نہ ہی میں نے کبھی سنا کہ قرآن میں اللہ نے امیر کے بیٹے کا غریب کی بیٹی سے نکاح ممنوع قرار دیا ہو۔ نہ ہی مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ تم دونوں پڑھائی کی عمر میں بھاگ کر شادی کر رہے ہو، کیونکہ کر تو جائز ہی کام رہے ہو، بھلے ہی ہمارے معاشرے کی نظر میں غلط ہو۔ میرے نظریے کے مطابق تم دونوں بالغ ہو اور اپنی پسند سے نکاح کرنے کا حق رکھتے ہو۔ جب تم دونوں کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہے تو چھپ کر کیوں؟ دنیا کے سامنے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر برادری والے نہ آئے تو اعتبار کرو بیٹی، میں اس الو کی بارات اکیلے لے کر آ جاؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ڈیڈ کے کہتے ہی سمیرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ کیوں میرے ڈیڈ سرفرے مشہور ہیں۔ ان کی سوچ الگ ہے۔ کھرا شخص ہے میرا باپ، معاشرے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، جو حق ہے وہ حق ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ میرے منہ سے اس لمحے بے ساختہ نکلا، میرے ڈیڈ تسی گریٹ ہو، کہہ کر میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں رو رہا تھا، انہوں نے سارا فیصلہ اب سمیرا پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا جواب وہی ملا جس کا مجھے اندازہ تھا، آخر وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ کیسے بھاگ کر شادی کرنے کو عزت سے ودا ہونے پر فوقیت دے سکتی تھی؟ پھر کیا تھا، میں اسے واپس آشمال کے گھر چھوڑ آیا۔ دوسرے دن میرے ڈیڈ میری مما کی سخت مخالفت کے باوجود سمیرا کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ ساتھ ساتھ کہہ کر آئے 1 ہفتے بعد بارات لے کر آ جائیں گے۔
سمیرہ کا دوسرا باپ یہ کہہ کر شادی ٹالنے لگا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ وہ سمیرہ کی شادی کرے۔ دراصل اس کی نیت سمیرہ پر خراب تھی، جو بات میں تو جانتا ہی تھا۔ اب ڈیڈ بھی بھاگ گئے۔ یہ بات سن میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، لیکن میرے ڈیڈ زندہ باد۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ شادی کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائیں گے۔ پھر آئی برادری کی مخالفت کی باری۔ برادری والوں سے لڑنا کوئی آسان کھیر نہیں ہے، جو بات ہے ماننے والی، پر میرے ڈیڈ تنہا پوری برادری پر بھاری تھے۔ جو لوگ زیادہ مخالفت کر رہے تھے، ڈیڈ نے ان سے طنزیہ کہا کہ کون سا تم ڈائناسور کی نسل سے ہو کہ لڑکا برادری سے باہر شادی کر لے تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ میرے ڈیڈ کافی امیر و کبیر آدمی تھے، سرپرے تو وہ پہلے ہی مشہور تھے۔ یہ بات میں فخر سے کہتا ہوں، بات حق کی کرتے تھے، چاہے معاملہ کچھ بھی ہو۔ برادری والے میرے ڈیڈ سے بگاڑنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے سمیرہ سے وعدے کے مطابق صحیح 1 ہفتے بعد میری بارات دھوم دھام سے اس کے گھر پہنچی۔ نکاح کے بعد جب سمیرہ کو میرے پاس اسٹیج پر لا کر میرے برابر میں بٹھایا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے مجھے احسان مند نظروں سے دیکھا۔ پہلی بار اس کی نظروں میں میرے لیے بیزاری نہیں تھی، بلکہ 4 سال میں پہلی بار اس کی آنکھیں محبت جھلکا رہی تھی، جنہیں دیکھ کر میرا دل مسرت سے بھر آیا۔ شادی کے بعد ہم آہستہ آہستہ قریب آنے لگے۔ سمیرہ نے بہت جلد میری مما اور ڈیڈ کا دل جیت لیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ بولتی بہت تھی۔ یہ بات مجھے 4 سال بعد جا کے پتہ چلی تھی۔ کبھی کبھار تو اتنا بولتی کہ میں اسے طوطی کہہ کر اس کا منہ پکڑ کر بند کر دیتا، اور کبھی تو مجھے تکیہ کانوں پر رکھ کر سونا پڑتا، یہ کہہ کر کہ آگے کی کہانی کل سنا لینا سمی۔ میں پیار سے اسے سمی بلاتا تھا۔ ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو جانے کے سبب مجھے 1 سال پڑھائی سے گیپ لینا پڑا۔ جب دوبارہ میں نے داخلہ لینا چاہا تو ڈیڈ نے سمی سے بھی پوچھا کہ کیا وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ سمی اور میں ایک ساتھ ہی یونی میں لگ گئے۔ ہم میاں بیوی کم، دوست زیادہ لگتے تھے۔ ہر کوئی ہمیں دیکھ یہی کمنٹ دیتا تھا۔ ہماری شادی اتنی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی کہ بہت سے لیکچرار تو یقین ہی نہیں آتا تھا ہمیں دیکھ کر۔ مجھے سمیرہ سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ ایک روز میں ڈیڈ کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہوا تھا، یوں ہی دل میں خیال آیا تو پوچھ بیٹھا، کیا واقعی آپ اس دن میرا نکاح ہونے دیتے اگر سمی منع کر دیتی 1 ہفتے رکنے سے؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں۔ ان کا جواب سن کر میرا دل چاہا میں اپنے ڈیڈ کو کھڑے ہو کر سلیوٹ کروں۔ میں ان کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک غریب لڑکی سے شادی کروانا، برادری والوں سے اس کے خلاف لڑنا، جہیز نہ لینا، اوپر سے شادی کا سارا خرچہ خود اٹھانا، بیٹے کی پسند کو ترجیح دینا، معاشرے کی پرواہ نہ کرنا، صرف دین جو کہتا ہے اسے ترجیح دینا، اپنی بہو کو تعلیم دلانا، اگر معاشرہ اسے سرپھرا پن کہتا ہے تو میں بھی ایک دن سرپھرا کہلانا چاہوں گا۔ جی، تو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ چھوٹی سی پیاری سی لوی ڈوی سی سٹوری؟ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں، اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نیکسٹ ناول کی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔